बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान बल्ला वापस हो गया है और इलेक्शन कमीशन एक बहरूपी की दास्तान आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। और इलेक्शन कमीशन में एक इजलास हुआ, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर ये कहना कि काकड़ सब जानता है, इससे क्या मुराद है। और व्यूअर्स, रिटायरमेंट आ गई मगर 90 दिन पूरे नहीं हुए, इलेक्शन नहीं हो सका और फिर काजी फायज ईसा साहब एकदम से कहाँ गायब हो गए, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले व्यूअर्स आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान जो है ना वो अब वापस हो गया। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त पेंडिंग थी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस जारी किया गया तहरीक इंसाफ को कि आपने अपने पार्टी के इंतखाबात नहीं करवाए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए, लिहाजा आपका बल्ले का निशान जो है वो आपसे वापस ले लिया जाएगा। अब व्यूअर्स, हुआ ये इस केस के अंदर कि वकील साहब जो हैं बैरिस्टर गोहर वो पेश हुए हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रखा कि जनाब कोरोना की वजह से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में ताख़ीर हुई, लोगों को जमा करना जो है वो मुश्किल था और 8 जून 2022 को इलेक्शन हुए थे। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को जो है इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम कर लिया है और ये कहा कि ताख़ीर ज़रूर हुई, आइन के मुताबिक इंतखाबात तो करवाए गए लेकिन आपने बहुत देर कर दी। लेकिन गुजारिश उनसे दोबारा की गई कि कोरोना की वजह से हालात कंट्रोल में नहीं थे और इलेक्शन कमीशन ने अब ये उनकी गुजारिश तहरीक इंसाफ की मान ली है और अब बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस कर दिया गया है। इसके पीछे मंतक ये थी और कुछ लोगों की ये कोशिश थी कि तहरीक इंसाफ को जिस तरह कुचला जा रहा है, क्रश किया जा रहा है, अगर हमने इनसे इनके बल्ले का निशान भी वापस ले लिया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर कंफ्यूज हो जाएगा और जब इलेक्शन डे पर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वोटर कंफ्यूज और फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देगा। इस तरह तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को तोड़ने की जो है वो एक कोशिश की गई थी। व्यूअर्स, मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि इलेक्शन कमीशन ना ये एक बहरूपिया है और इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये गेम खेल रहे हैं किसी और की और इनके दिल में कुछ और है और अब उन्होंने एक नया भेस बदल कर एक ख़त लिखा है। जिस तरह गिरगिट रंग बदलती है ना, और इसी तरह इन्होंने भी अपना एक नया रंग दिखा दिया है और रोज़ कोई ना कोई एक ऐसी फ़नकारी दिखाते हैं जिससे अक्ल दंग रह जाती है और ये मज़ीद एक्सपोज हो जाते हैं। व्यूअर्स, आपको बता दें कि ख़त लिखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और इसमें निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब को उन्होंने ये कहा मुखातिब करते हुए कि जो कुछ आपकी हुकूमत कर रही है आपको इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। और ये एक तासुर दिया जा रहा है सियासी जमात की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आम हो चुका कि निगरान हुकूमत एक तसलसल है पिछली हुकूमत का और इस तासुर को ज़ाइल करने की आपको यकीन दहानी जो है करवानी होगी। इसकी बुनियादी वजह व्यूअर्स ये बनी है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें कहा गया बिलावल जरदारी साहब की तरफ से भी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये बार बार कहती है कि एक तसलसल है। उसकी बुनियादी वजह ये बनी है कि कुछ भर्तियाँ की गई हैं और इलेक्शन कमीशन ने ये हदायत की है कि सियासी वाबस्तगी वाले अफराद को निगरान काबीना में लेने से इज्तनाब किया जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि सीनियर सिविल सर्वेंट्स की अहम ओहदों पर तरक्की में गैर जानिबदारी को कायम रखा जाए। अब हो इसमें पता क्या रहा है, जो सवालात इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक तो जी इलेक्शन कमीशन का ख़त लिखना और फिर शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके हवाले से ये मुद्दा उठाना जो नवाज शरीफ साहब के ख़ास आदमी रहे और इसके साथ साथ इस वक्त काबीना को भी वो ख़ास तौर पर देख रहे हैं और अगर ये कहा जाए कि ये एक एक्सटेंशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो ये व्यूअर्स बिल्कुल भी गलत नहीं है। तौकीर शाह, फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, ये तमाम लोग शामिल हैं और फिर उमर साहब जैसे लोग जो शहबाज शरीफ ने पंजाब में IT के शोबे में जिनको ओहदे दिए। अब शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहने वाले तौकीर शाह कैसे सियासी भर्तियाँ नहीं करेंगे, इनकी तो यही तारीख रही है। अब सामने से जवाब आएगा कि वो तो ब्यूरोक्रेट हैं, मामलात तो वज़ीर-ए-आज़म देखते हैं और ये वो लोग कहते रहे जो माजी में आपको याद है ना कि आज़म खान पर तनकीद करते रहे कि इमरान खान साहब तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुकूमत नहीं चला रहे थे बल्कि आज़म खान साहब भर्तियां भी करते थे, तबादले भी करते थे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर दस्तखत भी आज़म खान के नाम से ही किए जाते थे। हालांकि उनकी आपस की लड़ाई थी। तो ये जो आपके तरीन साहब हैं
یہ کچھ کام کروانا چاہتے تھے اور جب انکار ہوتا تو اوبویسلی انہوں نے ایک محاذ کریٹ کیا اعظم خان کے لیے. یہ ہمیشہ سے اسی طرح ہوتا ہے, کچھ لوگ آپ کی آنکھ کے تارے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کی آنکھ کے تارے نہیں ہوتے, اور پھنس جو پاکستان کی عوام جاتی ہے, سسٹم کو گرا دیا جاتا ہے صرف میں کو لے کر, اور یہی کچھ جو ہے وہ ہر حکومت میں ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ویئرز آپ کو یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن جو خود کو غیر سیاسی ہونے کا ایک دعوے دار ہے, اب وہ خود کیا کر رہا ہے. آج کیا ضرورت محسوس ہوئی تھی اس بیان کو جاری کرنے کی؟ ایک تاثر قائم کرنا تھا. پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان آپ چھیننے کی دھمکی دیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی مہم نہ کرنے کا آپ نے جو طریقہ اپنایا, پھر جھنڈے جب لہرائے جائیں گے تو اس پر کس قسم کی قدغن لگائی جائے گی. اور پھر ویورز یہ بھی ایک انتہائی اہم بات ہے, جب آپ خط لکھ کر صدر کو للکاریں گے, پکاریں گے اور کہیں گے کہ بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ دور رہیں. میں آپ کو یاد کروانا چاہوں گا, یہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں سابق, یہ ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر موجود ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ جب وزیر اعظم کی ایڈوائس پر اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا تو پھر صدر صاحب کی انٹری ہوگی اور صدر صاحب تاریخ کا اعلان کریں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, نون لیگ کا جو اپنا بندہ ہے یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے, لیکن یہاں پر الیکشن کمیشن ایک اپنا خاص قسم کا ایک ایجنڈا اسے ٹو کر رہے ہیں. راگ الاپ رہی ہے پاکستان کی نگران حکومت, اور صرف کسی کے کہنے پر انتخابات کو مزید جو ہے وہ تاخیر کا شکار کس طرح کرنا ہے, یہ ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں. ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور وزیر اعظم نے صدر کو ایک جواب دے دیا ہے. الیکشن کمیشن اجلاس کی اندرونی کہانی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ اندر سے اس وقت لوگ جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اور وہاں پر کس قسم کی پلاننگ کی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن سے یہ خبر آئی ہے کہ خط کا جائزہ لینے کے بعد ہم آپ کو یعنی صدر صاحب کو اس کا جواب دیں گے. پہلے بھی یہ ہوا کہ خط کا جواب آئین اور قانون کی روشنی میں دیا گیا تھا, اب بھی آئین کے مطابق خط کا جواب جو ہے وہ دیا جائے گا. الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ آئین کے مطابق تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے. حلقہ بندیوں کا عمل بھی جاری ہے. حلقہ بندیاں وقت سے قبل 30 نومبر تک مکمل ہوں گی اور حلقہ بندیوں کے بعد ہی الیکشن شیڈول جو ہے اسے جاری کیا جا سکتا ہے. ویورز اب یہ مینڈیٹ کس کا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ اتنا ایمبیگوس ہے کہ آپ کو اس کی تشریح کے لیے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. جمہوریت بھاڑ میں جائے, کسی کی میں جو ہے اسے قائم رکھنا ہے, اور اس میں کو قائم رکھنے کے لیے سارے کا سارا جو ہے وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. آپ نے 90 روز کئی 90 روز جو گنوا دی ہے. آئین میں بار بار لکھا ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے ہیں, لیکن چونکہ ایک ایجنڈا ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ ہر طرف سے خبر جو اس وقت آ رہی ہے کہ الیکشنز کو ڈیلے کر کے اس نگران حکومت کو 1 سال کا مینڈیٹ دے دیا جائے گا, اور اسی کے لیے جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے. ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب جو پوز اب یہ کر رہے ہیں کہ وہ سب جانتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت عام انتخابات کے لیے تاریخ تجویز نہیں کر سکتے. یہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے, اور الیکشن کمیشن کے مطابق مردم شماری کی منظوری کے بعد حلقہ بندیاں آئینی تقاضا ہے. اب الیکشن کمیشن وہی بات کر رہا ہے جو نگران وزیر اعظم کر رہا ہے, اور نگران وزیر اعظم بھی وہی بات کر رہا ہے جو آپ کی وزارت قانون جس لائن کے اوپر چل رہی ہے. یعنی تمام لوگ مل کر کسی طرح صدر عارف علوی اور الیکشن کے خلاف جو ہے وہ اب تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے, اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جنوری فروری میں ہی انتخابات ہوں گے, اس سے پہلے نہیں ہوں گے. کرنا انہوں نے کیا ہے, نواز شریف کی واپسی, نواز شریف کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دی جا سکے, وہ جلسے کریں, وہ اپنا بیانیہ عوام تک لے کر جائیں, اور پھر دیکھا جائے گا کہ اب ان کی تیاری ہے یا نہیں. جس طرح ایک بچہ امتحان کی تیاری نہیں کر پاتا نا, اور امتحان سر پر ہوتے ہیں اور اس نے سارا سال کچھ نہیں پڑھا ہوتا, اس نے 4 سال میں کچھ نہیں کیا ماں سوائے جھوٹ بولنے کے اور اپنے اصلی چہرے جو ہیں قوم کے سامنے رکھنے کے, اور کیپٹل آپ کے پاس موجود نہیں ہے. تو اس لیے اب امتحانات کو آگے کیا جا رہا ہے کہ عوام کی عدالت میں اور عوام کے اس امتحان گاہ میں ہم جائیں گے تو ہمارے پاس تو تیاری نہیں ہے, پولیٹیکل کیپٹل موجود نہیں ہے, تو پھر ہم کس منہ سے جائیں گے. نواز شریف سے متعلق فیصلہ عدالتوں سے ہوگا, کاکڑ صاحب یہ بھی کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ کاکڑ صاحب, آپ نے یہ جو بات کہی. پھر اس کے بعد 9 مئی کا بھی انہوں نے ذکر کیا, یعنی 2 بیانیوں پر اس وقت نگران حکومت ہمیں کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ویورز ان حالات کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان سے
تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے ایک استدعا کی ہے اور ان کے مطابق ایک تو انتخابات کی تاریخ جو صدر صاحب نے دی ہے اس کا خیر مقدم کیا گیا، اور پھر اسی خط میں جو لکھا گیا ہے صدر عارف علوی صاحب کی طرف سے کچھ حوالے دیے گئے ہیں سپریم کورٹ پاکستان کو اس معاملے کو دیکھنے کی، اور اب کور کمیٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کیونکہ یہ آرٹیکل 48(5) کے تحت یہ ان کا ایک دستوری فریضہ ہے، لہٰذا صدر مملکت نے جو کچھ کیا ہے اب سپریم کورٹ پاکستان سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ دیں گے جو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہوگا، یعنی دستور کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، انتخابات جو ہیں 90 روز میں ہونے چاہیے۔ ویورز کچھ سوالات ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے کہ نگران وزیر اعظم یہ جانبدار اور آئینی پوزیشن کیسے لے سکتا ہے کہ تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کا تھا جو صدر نے استعمال کر لیا، یعنی کاکڑ جو ہے وہ سب جانتا ہے اور پاکستان کا آئین کچھ نہیں ہے، پاکستان کی عوام کچھ نہیں ہے، پاکستان کا جو صدر ہے، جو کسٹوڈین ہے آپ کے آئین کا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جن کا آئین میں ایک مخصوص اور بہت ہی تھوڑا سا کردار ہے، وہ اپنے اس کردار سے باہر نکل کر جو ہے وہ صدر عارف علوی صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پھر ڈومین وزیر اعظم صاحب کی تھی اور کس طرح تھی جسے وہ جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بیان دے کر نگران وزیر اعظم نے خود کو مزید جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا، اور اس سے تاثر یہی گیا کہ الیکشن کمیشن نے آج نگران حکومت کو لکھے گئے خط میں بھی یہ کہا کہ یہ تاثر بہت عام ہے کہ موجودہ نگران حکومت پی ڈی ایم حکومت ہی کی ایکسٹینشن ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ خود اس قسم کے کام کرتے ہیں تو یہ تاثر جو ہے کس طرح ظاہر ہوگا۔ ویورز پاکستان اگر میں یہ کہوں کہ ایک بڑے آئینی اور انتظامی بحران میں چلا گیا ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ جمہور کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، امریکہ ہمارے گھر میں بیٹھ کر ہمارے فیصلے کر رہا ہے، اور سازش اور کیسے ہوتی ہے؟ خان صاحب نے اسی لیے تو کہا تھا نا کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ امریکہ ہے، ہمیں ایبسلیٹلی ناٹ کہنا قوم کے لیے ضروری تھا، ہماری سالمیت اور خود مختاری پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پر سب کچھ ہوا ہے۔ آپ کو ویورز یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ 90 دنوں میں انتخابات نہیں ہوں گے، اور پھر وزیر اعظم خود یہ اعلان کرتا پھر رہا ہے، اور پھر الیکشن کمیشن خود سے یہ تاریخ دینے والا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف نا یہ پوری قوم اور پاکستان تحریک انصاف اور وہ تمام طاقتیں جو چاہتی ہیں کہ ملک کے اندر انتخابات وقت پر ہوں، اور جو نہیں چاہتی سب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھیں گے۔ اور اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت جو ہے وہ کیا فیصلہ دیتی ہے، اور یہ پہلا فیصلہ ہوگا جس سے معلوم پڑ جائے گا کہ آنے والے دن میں تحریک انصاف کے خلاف کیسے فیصلے ہوں گے، اور عمران خان کی سیاست جو ہے وہ کس طرح آگے بڑھے گی یا پھر اسے روکنے کی کوشش کی جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہوگا۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں، اور یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ الیکشن کمیشن کیوں بار بار آئین سے انحراف کر رہا ہے، جب یہ بات طے ہے کہ صدر علوی الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں اور تمام قانونی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں، تو الیکشن کمیشن کیوں آئین اور قانون کے ساتھ نہیں چل رہا؟ کس کے کہنے پر ہی سب کچھ ہو رہا ہے؟ سپریم کورٹ کے آنے والے جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قانون اور آئین پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتے، تو کیا اب 90 روز کے انتخابات کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا جائے گا؟ کیا ان کا یہ انتخاب جو ان کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد ان کا امتحان شروع ہو جائے گا؟ تو یقیناً اب یہ ان کا امتحان شروع ہو چکا ہے، اور سب سے بڑا سوال ان کے سامنے ہوگا کہ وہ 90 روز میں پاکستان میں انتخابات کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے۔ ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ نواز شریف سے متعلق فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے غلطیاں کی، 9 مئی بھی سازش تھی، کاکڑ نواز شریف کا معاملہ عدالتوں پر کیوں چھوڑ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ خود کیوں سنا رہے ہیں؟ یہ دوہرا معیار کس کے لیے ہے، اور یہ کس کے کہنے پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے ایک سازش تیار کی گئی ہے؟ ان حالات میں ویورز 90 روز کی چونکہ ایک گردان ہمارے سامنے موجود ہے، مختلف لوگ جو ہیں وہ 90 کا پہاڑا پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ پہاڑا جو ہے کہیں رکے گا اور کیا کوئی اس کا انجام نکلے گا؟ ریٹائرمنٹ قریب آ گئی، بلکہ ریٹائرمنٹ جو ہے وہ سر پہ ہے، گھر خالی کرا لیا گیا، لیکن 90 دن جو ہے نا ویورز وہ واپس نہیں آئے۔ ویورز اطلاعات کے مطابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 15 ستمبر کو ہونے والے فل کورٹ الوداعی ریفرنس میں شریک ہونے سے انکار کیا تھا، جس کے باعث ریفرنس کے انعقاد کا بھی سرکاری اعلان ابھی تک نہیں ہو سکا۔ اور آپ کو ویورز یہ بھی بتا دیں کہ اس لیے ان کو ابھی سپریم کورٹ بار کونسل کی طرف سے اشاریہ دیا گیا۔ تقریب شروع ہوئی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اس سے غائب تھے،
چیف جسٹس کے ساتھ ان کی کرسی سجائی گئی، لیکن اس کرسی پر قاضی صاحب جو ہے وہ نہیں بیٹھے۔ چیف جسٹس بندیال نے صحافیوں سے گفتگو کی، پھر ان کو بلایا تصویر کے لیے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب غائب تھے، اور پھر جسٹس بندیال صاحب نے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ ارباب اختیار کی جانب سے تمام معاملات جو ہیں وہ آئین کے مطابق جو ہیں وہ طے کیے جائیں گے۔ اب یہ جو عدم شرکت ہے نا اور نہ بیٹھنا، یہ اعلان ہے، اور جس طرح سے کل خواجہ آصف نے چیف جسٹس کا ایک نام ڈالا اور انہیں ایک ایسے نام سے پکارا گیا جو یقیناً کم از کم جمہوریت میں اور جمہوریت کے جو نام نہاد ٹھیکیدار ہیں یہ تذلیل کر رہے ہیں اس نظام کی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی، یعنی ابھی چیف جسٹس کے عہدے سے وہ ہٹے نہیں ہیں بلکہ انہیں مختلف ناموں سے پکارا جا رہا ہے۔ تو اس پر کل کو اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کوئی نام رکھا جائے گا تو کیا وہ کوئی ایکشن لیں گے یا نہیں لیں گے؟ ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب آئین میں لکھا ہے کہ انتخابات 90 روز کی مدت میں ہونے ہیں تو پھر اس پر تکرار کیوں ہے؟ یہ وہ الفاظ تھے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے ادا کیے گئے۔ کچھ اہم سوالات جو اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ ریٹائرڈ ہونے والے جسٹس بندیال پھر خود کیوں نہ پنجاب میں 90 دنوں میں انتخابات کروا سکے؟ آپ نے اعلان کیا تھا نا، تو آپ انتخابات کروا لیتے۔ پاکستان میں 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کروانے کی واضح احکامات دیے گئے، لیکن آپ شہباز شریف کو کٹہرے میں نہیں لا سکے۔ توہین عدالت کی کارروائی اگر آپ نے کی ہوتی، اسٹیبلشمنٹ جو مرضی کر رہی تھی، جس دن سے دو شخصیات چیمبر میں ملنے گئی اور اس دن سے جو ہے وہ معاملات آپ کے سامنے ہیں، انتخابات نہیں ہوئے، وقت گزر گیا، لیکن اب یہ نعرہ لگانا کہ 90 دن میں انتخابات آئین کے مطابق ہونے ہیں اور اس پر تکرار کیوں ہے، میرا خیال ہے کہ اب وقت بہت دیر ہو گئی اور آپ نے عمر عطا بندیال صاحب بہت دیر کر دی ہے۔ پھر پنجاب اور کے پی میں گزشتہ 8 ماہ سے نگران حکومتیں کام کر رہی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ جسٹس بندیال نے کیوں یہ فیصلہ نہیں دیا کہ یہ حکومتیں 90 روز آئینی مدت پوری کرنے کے بعد غیر آئینی ہو چکی ہیں؟ انہیں کیا چیز ایسا کرنے سے روک رہی تھی؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، آبویسلی۔ پاکستان میں 2 صوبائی نگران حکومتوں کے 8 ماہ سے چل لیں اور ابھی انہیں مزید بھی چلنا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ تو اب یہ 90 روز کی جو گردان ہے نا، یہ سارے ملے ہوئے ہیں، اور ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو وقت پر انتخابات نہیں چاہتی، اور اس حکومت کو طول دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، مجھے تو خیر صدر صاحب کے اس اعلان میں بھی نہ صرف فیس سیونگ سے زیادہ کچھ نہیں لگتا، کیونکہ وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے تو کہیں نہ کہیں انہوں نے کہا ہوگا نا کہ سر مجھے اجازت دیں تو میں کم از کم یہ اعلان کر دیتا ہوں۔ میرے اوپر پارٹی کا بھی پریشر ہے، جیسا خان صاحب نے جیل سے پیغام بھی بچایا کہ آپ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں، تو میری فیس سیونگ مجھے دے دی جائے کم از کم، اور باقی آپ جانیں، سپریم کورٹ آف پاکستان جانیں، باقی لوگ جانیں، میں اعلان کر دوں گا اور پھر ہم اس کے اوپر کھیلیں گے۔ بالکل اسی طرح عمر عطا بندیال صاحب بھی پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کھیلتے رہے، فیصلہ سنا دیا، لیکن اگر فیصلہ جس پر آپ عمل درآمد نہ کروا سکیں، اس فیصلے کی ویورز کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ویورز آپ کو بتائیں کہ جسٹس بندیال کی سربراہی میں کام کرنے والے سپریم کورٹ کے بینچ نے پنجاب 90 روز انتخابات کے فیصلے میں خود ہی لکھا کہ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور حکومت نے بھی روڑے اٹکائے، تو پھر کیوں سابق وزیراعظم اور الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی گئی، اور اب اتنی دیر سے یہ مشورے دینے کا کیا فائدہ؟ 90 دنوں میں انتخابات کی ادھوری آس جسٹس بندیال اپنی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی گھر لے کر جا رہے ہیں۔ اور آپ کو بتا دیں کہ 90 دن پورے ہو گئے، کئی 90 دن چلے گئے، اور اب ان 90 دنوں کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ اب اپنے گھر جا رہے ہیں۔ عمر عطا بندیال کے جانے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اب یہ امتحان شروع ہو رہا ہے، اور اب یہ دیکھنا ہوگا ویورز کہ وہ 90 دن میں انتخابات کروانے کا اور حلقہ بندیوں کا جو معاملہ ہے اس پر کیا فیصلہ سناتے ہیں، یا پھر یہ جو درخواست ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی بینچ پہ انٹرٹین ہی نہیں کی جائے گی، اور یہ کہا جائے کہ یہ معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے، لہٰذا اس کو وہاں پر یعنی متعلقہ فورم پر لے کر جایا جائے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس قسم کی درخواست کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے۔